असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बस कर दे लीजिए, तुम तो यूं कर रही हो जैसे मांस पर जा रही हो। एक ज़रा सी स्पीच है और उसकी जुबान को ब्रेक मरीना के थप्पड़ से लगा। शर्म करो, तसल्ली देता बंदा, और तुम फजूल बातें कर रहे। उन्हें से लताड़ते हुए रूहान से कड़वी अलीसे को गले लगाया। फिक्र की कोई बात नहीं है, हम सब दुआ करेंगे और भाई भी तो साथ जा रहे। उसे तसल्ली करवाते तो सब ने उसे मिलती हुई दुआएं लेती हुई हमीन और वली के साथ गाड़ी में आ बैठी। किधर जा रही हैं हम? उसने स्कीम के मूड के मुताबिक हान से पूछा। आपको बताया था ना कि कॉलेज के फंक्शन में जाना। उसने गोया उसे याद लाने की कोशिश की तो वह इंतहाई खौफ ज़दा हुआ। कौन से कॉलेज जाना? उसने इसी सरद स्पार्ट अंदाज में पीछे को टेक लगाते हुए सवाल किया। उसके सवाल पर हान ने गहरी सांस ली और की नखियों से देते हुए धीरे से कॉलेज का नाम लिया। उसके नाम सुनते ही वो सीधा हुआ। कौन से कॉलेज? उसे दोबारा पूछा तो उसने नाम दोहराया। उसके मुंह से वही नाम फिर से सुनकर उसकी आंखें देखने लगी। पहले क्यों नहीं बताया? उसकी बात पर हान हैरान हुआ। सर, आपको मैंने 4 दिन से बताया हुआ। उसे याद दिलाया तो वह गहरा सांस लेकर आ गया। हान, तुम्हारी पापी मैम ने किसी काम का नहीं छोड़ा। चलो आज सारा बदला लेते, उनको सरप्राइज देते हुए उनकी जान हवा करते। इसी तरह की गुफ्तगू भी वो इतने संजीदा अंदाज में कर रहा था कि वो अश अश कर उठा। भाभी मैम के भाई भी हैं उनके साथ, शायद वो भी कुछ पेश करेंगे। उसे मजीद इतला दी। चलो आज अपने सालों से भी मुलाकात करे। वो महसूस होता हुआ इसी अंदाज में गोया हुआ तो हानि पे साता अपनी मुस्कुराहट छुपाई। प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा आज वो इनफॉर्मेलिटी से जी जान से खौफजदा हो रहा था। वो इंतहाई जब्त किए बैठा इंतजार के कड़े मरहल से गुजर रहा था। वो चाहता तो उसके बगैर किसी ताकतों से मिल सकता था, लेकिन वो उसे उसकी परफॉर्मेंस के बाद सरप्राइज देना चाहता था। जानता था कि उसको देख कर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। हाँ, इसकी कैफियत जानता था, इसलिए उससे मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो रहा था। उसकी दबी दबी मुस्कुराहट देते हुए जहां ने उसको खा जाने वाली नजर से घूरा। वो बहुत ही नरम और पूरे एतमाद लहजे में हजाब की मतलब दलालत दे रही थी, जबकि बोलते बोलते उसकी निगाह मेहमानी हसूसी की नशिस्तों की तरफ गई। उसका लहजा एकदम से लड़खड़ाया। वो बहुत गहरी और सुलगती हुई निगाहों से मुट्ठी होठों पर जमाए उसके नक्श नक्श हिफ्स कर रहा था। खुद को बामुश्किल काबू पर पाती अपने ध्यान अपने लफ्जों और बायों की तरफ लगा दिया और अपनी स्पीच को मुख्तसर करती वो जल्दी से स्टेज से उतरी। ये किधर से आगे? पहले तो नहीं थे। वो हद दर्जा परेशान हो चुके थे। जले पैर की बिल्ली की तरह वो इधर से उधर टहल रहे थे। बैठ जाओ ओली से, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, तुमने अच्छी स्पीच की है। जुबी ने उसको बेचैनी को और ही निगाह से देते हुए समझते हुए उसे मशवरा दिया तो वह जल से हंस गई। नहीं, वो बस मैं। वो होले से बामुश्किल मुस्कुराती हुई बोली। तभी सरा ने शोर मचा दिया। चलो चलो, बाहर नताइज अनाउंस होने लगे हैं। उसे घसीटते हुए बाहर लेकर गए। दर्द दिल के साथ वो एक साइड पर जाकर खड़ी हो गई। वो जो अपनी स्पीच और उसके सरप्राइज के मतलब बहुत ही कॉन्शियस थी, लेकिन अब वो किसी आदि मुजरम की तरह सर झुकाए उसकी निगाहों से छुपी थी। वो इसी तरह सोचू के भनवर में उलझी थी जब सारा ने उसे झंझोड़ दिया। लीजे, मुबारक हो, सेकंड नंबर पर आई हो। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उसे गले लगाते हुए खुशी से गोया है। क्या? वो अभी भी बेयकीन थी। हाँ यार, जल्दी करो, स्टेज पर जाओ। वो बात करते हुए रुकी। अमेजिंग यार, चीफ गेस्ट तो देखो, बिला का हैंडसम है। मैं तो मर चुकी यार, ये पहले क्यों नहीं नजर आए मुझे पूरे फंक्शन पे। सारा की दहाइयां अरूज पर थी। उसकी बात सुनकर वो बगैर देखे जान गई कि बात किसकी हो रही है। यह सुनकर कि स्टेज पर वो उसकी जान आधी हो रही थी। यार तुम लोग चली जाओ, उसने मन मनाते हुए कहा तो वो बनन गई। इतना दयालु बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी मरो, 3 बार बुला चुके। उनके ठोका देने पर वह लदरते दिल कामती टांगों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ी। बहुत को उसकी पुरतपिश निगाहों के हसरा में महसूस कर रही थी। उसने करीब आती हुई सफेद हजाब के हाल में लिपटे उसके चेहरे पर एक भरपूर निगाह डाली। वो होली से स्टेज पर उसके करीब आई और बिना देखे हुए शीर्ष पकड़ने लगे। जफाएं बहुत की, बहुत जुल्म उठाए, कभी एक निगाह करम इस तरह भी हमेशा सताते हो जिस तरह मुझको किसी गैर को यूं सता कर तो देखो। उसका चेहरा और लो देता लहजा उसके रवैये पर चोट कर रहा था। उसके लफ्जों की तपश पर उसके शीट पकड़ते हुए हाथ लजरे, जिन्हें उसने गैर महसूस अंदाज में अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया, ऐसे के देखने वालों को महसूस होकर शीट को ही पकड़ा गया है। उसके लम्स पर नजर उठी और बेसाता उसकी तरफ देखने की गलती की। उसको देते ही उसने भरपूर अंदाज में आंखों को जन्बिश दी, जिससे उसका नाजुक दिल हचकोले खाने लगा। वो सामने निगाहें मरकूज किए जहाँ पर फोटोज बन रहे थे। हाथों में हाथ हैं, पहलू में दुनिया है, स्टेज है। वल्लाह, यह दिल बहुत अनहोनी हवाश कर रहा है। आपकी बात की गई सरगोशी ने उसे वास्तव में अंडेल दिया और वो फौरन शीट पकड़ते हुए हाथ छुड़वाती स्टेज से उतरे। वो तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी जब किसी से जोरदार टक्कर हुई। उसके सामने हिफ्ता कलीम घूम गए। उसे बेसाता माथे और नाक पर हाथ रखा और गुस्से से कुछ कहने लगी, लेकिन
آج آپ ضرور مجھ سے کچھ ایسا کروانا چاہتی ہیں جو آپ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اتنا سنجیدہ لہجہ اور ایسی زومینی بات، اس کے حواس سنا اٹھے جس سے ان کی گردش تیز ہوئی۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس نے ولی اور حمین کو آتے دیکھا۔ آپ بہت ہی بے شرم ہیں، میں بھائی کو بتاؤں گی، اس نے گویا دھمکی دی، لیکن الٹا ہوا۔ چلیں لائیں میرے سالوں کو، میں ملنا چاہتا، اس نے اسی سرد انداز میں کہا۔ آپ میرے بھائی کو کیسے بلا رہے ہیں؟ اس نے انتہائی غصے اور صدمے سے کہا۔ ڈارلنگ، رشتہ کلیئر کیا ہے، آپ کے بھائی ہیں تو میرے سالے ہی ہوئے نا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات پر ہونک سی ہو گئی۔ یہ کون سی کلیئر نیٹ تھی؟ اس نے پہلے کہ وہ وضاحت مانگتی، وہ دونوں پاس آ گئے۔ ان کے پاس آتے ہی جہاں پرسکون تھا مراد، تو دونوں کو خوشی امیز حیرت نے گھیرا۔ انہوں نے باری باری اسے گرم جوش مناکا کیا۔ ارے آپ جہاں شاہ رائٹ، ولی پر جوش سا بولا تو وہ ہلکا سا سر ہمکار گیا۔ ریئلی آئی وانٹ ٹو میٹ یو، ریئلی امپریسڈ، وہ بولتا ہوا گویا چلا گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا تھا، اس نے محسوس انداز میں کہا تو وہ چونک گیا۔ یہ محترمہ کیا تھی کہ بھائی ہیں آئے ہیں سو ملنا چاہتا تھا، اس نے اس کی استفہامیہ نظر کے جواب میں کہا۔ اس کی اس جرت پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالنی چاہی لیکن اس کے کاندھے پر پہنچ کر واپس پلٹ آئے۔ او ہاں، لیزی کو تو آپ جانتے ہیں نا، بھائی نے بتایا تھا مڑی میں ہی، ولی اشتیاق سے بولا، لیکن وہ بے چین تھی اس کی بات کاٹ گئی۔ چلیں بھائی، اس نے کہا تو اس نے ایک پرشکوہ اور گہری نگاہ اس پر ڈالے۔ اچھا بیٹا، اوکے شاہ صاحب، بہت اچھا لگا مل کے، گھر آئیے گا کسی دن، حمید نے اسے الوداعی کلمات کہتے ہوئے کہا۔ کے چہرے پر محسوس کن تاثر پھیل گیا۔ ہاں ضرور، گھر آنا تو بنتا ہے اب۔ اس نے ایک نگاہ اس پر بے پرواہ پر نظر آتے وجود پر ڈالی جو اس کی بات پر بے چین ہوتے ہوئے پہلو بدل گیا۔ جہاں سے جات لیتے ہوئے وہ وہاں سے نکلے، جبکہ وہیں پر کھڑا اس راستے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا جہاں پر وہ گئے تھے۔ مما، آپ اپنے چھڑے چند بیٹے کی شادی کب کریں گی؟ ترس آ جاتا ہے بیچارے پہ مجھے۔ منہ پر مسلسل انگور رکھ کے وہ کافی افسوس میں لگ رہا تھا، اور تب اس کا منہ ہاتھ کی طرف جاتا ہوا تھما۔ یہ کیا؟ اس کی ایسی بات پر غصے اور غیرت کی بجائے آج محسوس کن تاثر، اس کا کھایا گیا انگور بھی پھنس گیا تھا۔ جی تم ٹھیک ہو؟ اسے فوراً اس کے قریب کھسکتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے اسے ایک ہچمنکی گوری سے نوازا۔ مما، دال میں کچھ کالا ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کا منڈا خراب ہو چکا ہے۔ اسے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتے اس نے ہان کو آتا دیکھ کر اسے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ ویسے یار، جب سر آپ کی بےزتی کرتے ہیں تو مجھے بیچ میں لا کر لالا خود کو ٹھنڈا کرنے کی آپ کوشش چھوڑ دیں، اور یہ سوتنوں والے تانے مجھے نہ سنایا کریں۔ ہان نے اسے ایسے دو ٹکے انداز پر لاجواب کیا کر سب کا چھت پر کہہ کر اسے ہفتہ زدہ کر گیا۔ یہ سمجھا لو اسے، کچھ اور سمجھ نہ آتے اس نے معمول کی کارروائی کی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اچھا سب ختم کریں، جہاں آپ سنجیدہ ہو کر بتائیں کہ بیٹا شادی کے متعلق آپ کی عمر کے 4 بچوں کے باپ ہیں، ہم پر ترس کھائیں۔ ماما نے موقع دے کر اسے ایموشنل کرنے کی کوشش کی، جس پر سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل کے وہ سب جانتے تھے کہ اس بات چیت کا نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پارٹ ہوں گے، لیکن انہیں تب 440 وولٹ کا جھٹکا لگا جب انہوں نے اس کی رضامندی سنی۔ اوکے مما، جیسی آپ کی مرضی، اسے اسی پرسکون انداز میں کہہ کر سب کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا۔ کسے کرنی شادی؟ انہوں نے اسے گہری توتلی نظر سے جانتے ہوئے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتا ہوا سب کو ایک نظر دیکھتے ہولے سے بولا، علیزہ اسکندر۔ اس نام نے انہیں حیرت زدہ نہ کیا تھا کیونکہ اس بات کا اندازہ انہیں مڑی کی خونخار سے ہو چکا تھا۔ آئی ہوپ کہ وہ آپ کو پسند آئیں گی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اور اگر ایسا نہ ہوا؟ ان کے سوال پر اس کے قدم مدم ہوئے اور ان سے رخ موڑتے ہوئے بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میری پسند آپ کی پسند سے ہٹ کر ہو سکتی ہے؟ یہ کہتا ہوا وہاں سے نکلتا گیا، جبکہ اس کے جواب نے ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی کہ وہ جذبات کی اظہار میں کنجوسی کرتا تھا۔ ایسا شاید اس کی نیچر میں تھا، لیکن جب کرتا تو اگلے کا دل ہلا دیتا تھا، وہ اظہار چاہے غصے کا ہو، نفرت کا، بیزاری کا یا پھر شدید محبت کا۔ اس کے قدم اس پل کی طرف بڑھ رہے تھے جب اپنے نام کی پکار پر رک گیا اور حیرت سے مڑا۔ ہان، ہان، وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے چھنبا ہوا، کیا پاتا ہے مہرو بی بی؟ اسے حیرت سے استفسار کیا، جبکہ اس کے طرز تحفظ پر وہ دل مسوخ کرائے گی۔ یہ دیکھو نا، میں نے ناک چھدوائی ہے، کیسی لگ رہی؟ اس نے اپنی سٹر ناک کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک سرسری نگاہ ڈالنی چاہی، لیکن وہ نگاہ اس کے چہرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کی جاذبیت میں لپٹا ہوا چہرہ خطرناک حد تک سر ہو چکا تھا۔ وہ اچانک کسی حواب سے جاگا، اسے چہرے سے نگاہ ہٹاتا ہوا رخ بدل گیا۔ یہ زنانہ سوال مجھ سے نہ کیا کرے، اسے ناگواری سے ٹوکا۔ پلیز تھان، بتاؤ نا، وہ ٹھٹکی۔ اچھی لگ رہی، اسے مختصر کہتے ہوئے قدم بڑھانے چاہے لیکن قدم تھم گئے تھے اس کے سوال پر۔ تمہیں کیسی لگی؟ اس کے سوال میں اور اس کے چہرے میں نہ جانے کون سے رنگ تھے کہ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس گھنٹی کی آواز کو گھونٹا جاننا، پتہ نہیں، میں نے غور سے نہیں دیکھا، نہ دلچسپی رہتا، وہ دو ٹوک اور سرد انداز میں کہتا ہوا وہ نکلتا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ نے پیچھے کھڑے وجود پر کس انداز سے وار کیا تھا۔
وہ ابھی کمرے میں آئی تھی کہ تھکن سے چور بدن کو بیڈ پر گرانے کے سے انداز میں پھینکا۔ آج کا دن بہت تھکاوٹ بھرا تھا اور آج ہونے والے واقعات نے اسے ذہنی تھکاوٹ سے دو چار کر دیا تھا۔ پورے دن کو سوچتے اس نے آلکسی سے کروٹ لی تو ہاتھ کی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ خوبصورت گفٹ ریپر اور کارڈ میں لپٹا ہوا کوئی گفٹ تھا۔ وہ حیرانی سے سیدھی ہوئی اور گفٹ ہاتھ میں پکڑا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ کس نے رکھا اور اسے بتایا بھی نہیں۔ اس نے تجسس سے کارڈ کھولا۔ میرے لیے میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت کے نام، اس کی جیت کا تحفہ۔ کارڈ پر لکھی تحریر نے اسے ساکت کر دیا۔ اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوبا۔ اس پر کوئی بھی نام نہ لکھا ہوا تھا، اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ دفسور نے تعارف کروا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گفٹ اس کے کمرے تک کیسے آیا، لیکن اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کے گھر والے اس گفٹ سے بے خبر ہوں گے۔ وہ بہتی آنسو کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی جب موبائل کی آواز سے اس کے اندر آگ لگا دی۔ اسے جھپٹ کے بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ کیوں نہیں سمجھتی آپ؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کی محبت۔ کیوں کروانا چاہتی ہیں اپنے عادی؟ نہیں کر سکتی میں یہ سب۔ محبت کی اجازت نہیں ہے مجھے، نہیں ہے، پلیز مجھے اذیت سے نکال دیں شاہ پلیز۔ وہ مسلسل کرلا لیتے جبکہ دوسری جانب سے آتی ہوئی آواز نے اس کے رگوں میں دوڑتا ہوا خون جما دیا۔ ارے واہ میری پیاری، میرے من سے ہٹتے ہی مجھے بھول گئی کس سے عشق معشوقی ہو رہی ہے، کس کی موت لکھوا رہی ہو۔ اس کی شفاقیت اور حباست سے پر آواز نے اس کا خون ہوش کر دیا۔ آپ کیوں مر رہی ہو؟ بتاؤ کون ہے وہ جسے یہ سب کہہ رہی تھی؟ بولو۔ وہ دارا تو وہ کام اٹھے۔ کوئی نہیں، اس نے حلق تار کرتے ہوئے کڑلاتے ہوئے دل پر پاؤں رکھتے تھے جواب دیا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، اور جو آیا وہ… اس نے حباست سے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ نہیں، اس نے کچھ نہ کہنا۔ وہ مارا جائے گا میری جان۔ کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ کیوں بھول جاتی ہو کہ تمہاری اس دنیا میں اکیلا مرد میں ہوں؟ سمجھی؟ وہ گھرایا۔ وہ لذر اٹھی۔ جی کیا سمجھی؟ اسے اس کے ضبط کا امتحان لیا۔ میرے لیے تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے۔ آؤز جاری کرتے ہوئے دل کی دہائیاں پڑا کرتے ہوئے بے حسی سے خود کو ضرب کرتی ہوئی بولی۔ اسے لگا کہ شاید اس سے بڑی ذلت کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ وہ آج خود کو ایک کٹ پتلی سمجھ رہی تھی جس کی ڈور واقعی اس شخص کے ہاتھ میں ہے۔ شاباش، چلو اب سب کو خوش کرتی ہو۔ ابھی اپنے جار کو بھی خوش کر رہی تھی، اب اپنے ہونے والے شوہر کو بھی خوش کرو۔ کال کرو ویڈیو، حجاب اتار کر کرنا۔ اس کی اس خلیص بات پر اس کا رنگ لٹھے کی مان سفید پڑا۔ اتنی ذلت وہ مرنے لگی۔ جلدی کرو، نہیں تو میں وہ کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ تمہاری بھتیجی کی ایسی ویڈیو بناؤں گا کہ پناہ مانگے گی۔ تمہارے تجار کو ایسی موت ماروں گا کہ تم کسی کو سوچنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ اسے ایسی موت کے منہ میں انڈیلا۔ سوچو مت، جلدی کرو۔ وہ دارا تو وہ شک بیٹھی رہی۔ جہان وہ حسب معمول تیزی سے باہر کو نکل رہا تھا۔ اس کے قدم کی رفتار اس کی جلد کو ظاہر کر دی جب احمد شاہ کی پکار نے اسے بریک لگائے۔ وہ لانچ میں زہرا بیگم اور باقی سب بڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جی پاپا۔ اسے استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھا تو وہ تھوڑا سا آگے ان کے قریب آیا۔ اگر آپ سن لیں تو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی۔ ان کی بات پر وہ سر ہم کرتا ہوا اس کے پاس آتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کی مما نے بتایا کہ آپ نے شادی کے لیے رضامندی دے دی ہے۔ ان کی سب کے سامنے اس طرح کی باتیں اسے پل کو چنڈے پر مجبور کر دیا جو سب کے لیے سرپرائزنگ مومنٹ تھا۔ وہ سب سرپرائزنگلی اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے جس کی وجہ سے اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ جی پاپا۔ سننا تو یہ بھی ہے کہ برہودار کو لڑکی بھی پسند ہے، تو ہمیں کب دکھا اور ملوا رہے ہو بہو سے؟ اسفی چاچو کی شریر آواز پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بہت جلد۔ تھوڑا فیملی سے ریلیٹڈ بتا دیں انا آپا۔ زہرا بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ایس پی ماں سکندر کی بہن ہے، سکندر علی کی بیٹی علیزہ سکندر۔ اس نے مختصر بتایا۔ ارے یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، آپ جلدی سے ہمیں بہو سے ملوائیں۔ ان کی بات پر اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ ابھی تک بیٹھی تھی جب اس کی دھار پر اس کا دل لرزا۔ اسے اپنے حجاب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کڑلاتے ہوئے دل سے خدا کو پکارا۔ اللہ۔ وہ سسکی اور خدا بہت مہربان اور بڑا بے نیاز ہے۔ اس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز ہے۔ تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے ان سالوں کو دیکھ لوں۔ ہر مسئلے کے ٹائم کوئی نہ کوئی منحوس خبر لے آتے۔ اس کی سنے بغیر اس نے کال کاٹی تو وہیں پر شکر ادا کرتی موبائل پھینک کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ علیزہ مرینا جو اس کو دودھ دینے آئی تھی اس کی حال دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا میری جان؟ اس ایسے کیوں رو رہی ہے؟ اس نے گلے لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ ضبط کھوتے ہوئے چلا اٹھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتے، انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ مجھے محبت کی اجازت نہیں، مجھ سے نہیں کر سکتے محبت۔ وہ مر جاؤں گی میں۔ آپ بتائیں اسے کہ میری زندگی میں کسی کی جگہ نہیں ہے، محبت کی نہیں۔ وہ دل کا درد بہاتی سب کچھ افشا کر گئی تھی۔ کسے کہہ دوں؟ ان کی آواز گہری کھائی سی آئی تھی۔ حیدر شاہ۔ اور پھر دھیرے دھیرے سستے ہوئے ہر بات بتاتی چلی گئی۔ ابھی کی لکی کی کال بھی جسے سن کر ان کے جھانکا سن کر پرسکون ہوتے ہوئے اعصاب پھر سے تن گئے تھے۔ پریشان نہیں ہوتے، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی جس سے اس کی سسکیاں مدھم پڑتی اسے نیند میں لے گئی۔
وہ کالج سے چھٹی کر کے لانچ میں ٹی وی لگا کر بیٹھی در حقیقت مرینا سے روبرو ہو رہی تھی. وجہ اس کے سامنے راز افشاں کرنا تھا. وہ بے دلی سے چینل بدل رہی تھی جب سب ہی پاس بیٹھی تھی. یار کہیں روک تو نہ لیزا, سالن نے کہا. کرتی ہوں بابی. دل بے چین. اس کے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے تھے. وجہ سامنے نیوز چینل کی ہیڈ لائن تھی, معروف سیاستدان اور بزنس مین احمد شاہ کے بیٹے کی کار کا ایکسیڈنٹ. ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا. ہر دل عزیز جہاں حیدر شاہ کی گاڑی ایک موٹر سائیکل کو بجاتے حادثے کا شکار. اسکرین مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی جہاں اس کی گاڑی اور بائک کی صورتحال بھی بتا رہے تھے. وہ پھٹی آنکھوں سے اسکرین دیکھ رہی تھی جہاں وجہ بتائی جا رہی تھی کہ بائک کو بجاتے حادثہ ہوا, لیکن اس کے کان میں یہی الفاظ گونج رہے تھے, تمہارے یار کو بہت اذیت ناک موت ماروں گا, مرے گا وہ میرے ہاتھوں. کیوں کسی کی موت لکھوا رہی ہو میرے ہاتھوں. دم گھٹتی ہوئی سرگوشیاں اس کے گرد پھیلی تھی. اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس میں اس نے ایک بات تو سمجھ لی تھی کہ اس کی زندگی میں کسی کی کوئی جگہ نہیں. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کتنی بار موبائل اٹھا کر رکھا, لیکن پھر دل پر پتھر رہتی سب کچھ پس سے پش ڈال گئی. لکی اسے مسلسل کار کر کے اذیت میں مطلع کرتا. اس کے رگ رگ میں یہ بات انڈیل رہا تھا کہ اس کے لیے بس وہی ہے. مرینا کے بہت بار کہنے پر بھی اس نے اسے رابطہ نہ کیا کیونکہ وہ اس بات کا ارادہ کر چکی تھی, لیکن اس کا ارادہ ٹوٹا, بہت جلدی ٹوٹ گیا. وہ اسے سب کچھ پلا کر اسے کال کرنی پڑی, ایسی کال جس نے اس کی زندگیوں کا ایک نیا موڑ دیا, ایک اذیت ناک موڑ, دردناک موڑ جس کی اذیت اس کے پور آج بھی نیلے تھے. ڈسا ہے ہجر نے ہم کو, ہمارے سانس نیلے ہیں. سر, یہ صبح کے لیے کچھ رپورٹس ہیں. ان دسمبر کی ٹھہرتی ہوئی سرد رات کے 12 بجے ہانے اس کے کمرے میں آتا ہوا, لیکن یکدم ٹھٹکا. اس کے رکنے کی وجہ اس کا غیر معمولی رویہ تھا. اسے گھر ہوئے 4 دن ہو چکے تھے. اس کی ضد پر ڈاکٹر نے جلدی ڈسچارج کر دیا. اس نے بہت جلدی ریکور کیا تھا, لیکن ابھی بھی ماتھے پر بینڈیج لگی ہوئی تھی. وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسے غیر معمولی نگاہوں سے گھور رہا تھا. اس کے چہرے اور آنکھوں کی ایسی وحشت زدہ کیفیت سے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا. اسے اندازہ ہوا کہ اس کا انتظار آج بھی رائے گاں چلا گیا. آج بھی وہ ظالم پڑی تھی اور کوئی مستہ جان نہ سنایا تھا, اور وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا رہ جاتا. وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے اپنے زخموں سے زیادہ اس کی بے روحی کرب امیز تھی. ہاں جانتا تھا اس کی کیفیت, اس لیے اس کے روکنے پر بھی نہ رکا اور فائل اڑا کر نکلتا چلا گیا, جبکہ وہ غضب بڑی آنکھوں کو غیر مرئی نقطے پر مرکوز کر گیا. وہ گہری نیند میں تھی جب موبائل کی تیز بیپ پر اس کی آنکھ کھلی. اس نے مندی مندی آنکھوں سے موبائل پکڑ کر چیک کیا, لیکن میسج نے اس کی نیند بخت سے اڑا دی. بس بہت ہو گیا علیزے, ماما آ رہی ہیں کل آپ کے گھر. تیار رہیے گا اور زیادہ تردد مت کرنا ماما کے لیے آنا. بس آپ ختم کریں یہ اذیت. بہت جلد ملیں گے جب آپ مکمل میری ہوں گے روپینتھل. اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں پھسلے. روپینتھل, آپ کے لیے ایک رنگ لی ہے جو میں آپ کو میرج گفٹ دوں گا جب آپ میری ہوں گے میرے پاس. آپ کی سونی کلائیاں دے کر بریسٹ لیا, لیکن افسوس یہ حد بند دیا. اس کے الفاظ اس کا دل بند کرنے کو تھے. تبھی ان سرگوشی میں صفاقیت جاگے. کیوں مروانا چاہتی ہو اسے؟ مار دوں گا یار, مرے گا مرے گا وہ, مرے گا وہ, مرے گا مرے گا. یہ سرگوشی نے اسے گہرے خواب سے جگایا, اور تب اس نے ایک پل میں فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے موبائل پکڑا. اس نے کامتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا. بیل جار تھی تبھی اس کا گمبھیر لہجہ گونجا. السلام علیکم, جہاں حیدر شاہ اسپیکنگ. وعلیکم السلام. اس نے ہولے سے کہا. کیسے ہیں؟ بالآخر آج 2 ہفتے بعد اس نے پوچھ لیا. ہاتھ لگ جائیں اگر تیرے تو پھر جانا کوئی کافر ہو جو سر درد کا رونا روئے. اس کا پرتپش جذبات سے چور لہجہ اس کے چھکے چرا گیا تھا. پلیز, اس نے التجائیہ پکارا. ابھی سے؟ ابھی تو جتنے باقی ہیں. اس کا لہجہ اوف. اسے لگا کہ اس کا دل کان میں درکنے لگا ہو. حیدر پلیز, وہ بے ساتھ بول اٹھی اور پھر دم خود رہ گئی تھی. مگر تم جو پکارو جانا, جان حاضر, نہ بھول جاؤں, پیار واروں. وہ شاید اس کی جان نکالنے کے در پر تھا. مجھے بات کرنی, وہ کنٹرول کرتی ہوئی ہمت سے بولی. جی کریں. اس کا محسوس لہجہ گونجا. مجھے آپ سے ملنا. اسے اس کے حواسوں پر بم پھوڑا. وہ جانتا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جو اسے کال کر رہی تھی, لیکن یہ بات. آپ, اس نے کچھ کہنا چاہا. پلیز کچھ مت کہیں, آپ جگہ بتا دیں, میں سب بتا دوں گی پلیز. وہ برائی ہوئی بولی. آپ فارم ہاؤس آ جائیے, ہاں آپ کو کل 10 بجے لے لے گا. کوئی پبلک پلیس افورڈیبل نہیں ہے. وہ اسی پرسکون لہجے میں گویا ہوا. تو تھینک یو. اسے فون رکھ دیا اور پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی, جبکہ وہ پیشانی پر بل لیے اس بات کو سوچ رہا تھا جس نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا. لیکن کہیں دل خوش گمان بھی ہو رہا تھا کہ شاید اس کی محبت پر اسے یقین آ گیا ہو, لیکن اس کی سوچیں بدستور جاری تھی.